खुदा है रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से, जिसने हमें बोलने, देखने, सोचने और सूंघने जैसी अजीम नेमतों से नवाजा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना शब्बीर और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले एक इल्तमास आप दोस्तों से होती है, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दिया करें, और अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं, कोई तनकीद करना चाहते हैं, या मैं किसी जगह अगर गलत हूँ उसकी तसहीह अगर आप कर दें, बहुत मेहरबानी है आपकी। नाज़रीन, सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये जो आईनी तरमीम हुई है, क्योंकि इस वक्त खबरें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं इस 26वीं आईनी तरमीम के साथ। आप किसी साइड, किसी एंगल से, कहीं से भी किसी भी खबर को पकड़ें और उसका जो खुरा है वो जाकर इस 26वीं आईनी तरमीम से ही टकराता है। आपको याद होगा जब ये 26वीं आईनी तरमीम से पहले बहुत ज़्यादा जब शोर था मीडिया के अंदर, तो ये खबरें भी आ रही थी कि जनाब इन लोगों को खरीदने के लिए कुछ सरमाएदार लोगों को कहा गया है कि जी आप इन लोगों को खरीद कर लाएं, इन लोगों को पैसे आप दें और आपके जो काम है वो हम करेंगे, आपकी फाइलें हम क्लियर करवा के देंगे। तो उसके सम्राट जो हैं, जिन लोगों ने इस धंधे के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट किया था, उन इन्वेस्टर्स के लिए जो है अब फ़वाइद का दौर शुरू हो चुका है। चीनी की एक्सपोर्ट से पाबंदी ख़त्म कर दी गई है और उनको इजाज़त दे दी गई है कि आप चीनी एक्सपोर्ट करें। आप ज़रा इस नुक्ते पर गौर करें, अगर उन चीनी वालों ने बिलफर्ज कोई 5 अरब या 10 अरब रुपया खर्च करके उन लोगों को सहूलत दी है, अब वो पहले तो चीनी एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट पर गवर्नमेंट जो है वो शायद मशवरा कर रहे हैं कि या उन्होंने डिमांड की है कि जी आप हमें उसके ऊपर रिबेट भी दें। रिबेट से अरबों रुपया वो कमाएंगे, इस चीनी को वो बाहर भेजेंगे, मुल्क के अंदर चीनी की किल्लत पैदा हो जाएगी। जब मुल्क के अंदर डिमांड एंड सप्लाई का जो है वो फर्क पैदा होगा, चीनी के रेट मार्केट के अंदर बढ़ जाएंगे। जब चीनी के रेट बढ़ेंगे, चंद खानदान, चंद लोग हैं जिनके पास ये बड़े स्टॉक होते हैं चीनी के, फिर वो अपनी चीनी को महंगे दामों इसी मार्केट के अंदर यानी पाकिस्तान के अंदर बेचेंगे। अगर उन्होंने 10 अरब रुपया खर्च किया है तो वो 100 अरब रुपया निकालेंगे। अगर उन्होंने 5 अरब रुपया खर्च किया है तो वो 50 अरब रुपया निकालेंगे, यानी कि 10 गुना ज्यादा वो कमाई करेंगे। और यही उनके साथ तय हुआ है। ये बिल्कुल हकीकत बात है, इसके अंदर कोई मुबालगा राई नहीं है, बिल्कुल ही इसी तरह बातें हुई हैं। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में बार बार कहा जाता है वो पीटीआई के कुछ लोग हैं, क्योंकि वो अपने लोगों के साथ भी सिंसियर नहीं है। वो ये दावा कर रहे हैं कि जनाब उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने हमें, यहाँ अगर पहले वाला मसवदा पास हो जाता तो फौजी अदालतें जो है वो कायम हो जाती। आप क्या समझते हैं अब फौजी अदालतें कायम नहीं होंगी? ओ भाईजान, अब भी कायम होंगी और ज्यादा आसानी से होंगी। आईनी बेंच उनका होगा, उस बेंच में 4 जो जज बैठे होंगे वो उनके अपने होंगे। जजों को इस चीज का लालच होगा कि हमारी परफॉर्मेंस बेहतर तो चूंकि होती नहीं है। अब उन्होंने वो जिस तरह ब्यूरोक्रेट्स को चेक किया जाता है, उनकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है, अब ये मैकेनिज्म भी उनके पास होगा, गवर्नमेंट के पास, कि वो उनकी परफॉर्मेंस चेक करें। अब जाहिर है कि हर जज की कोशिश होगी कि वो इन लोगों के साथ बनाकर रखे ताकि उनकी गुड एंट्रियां ज्यादा हों और बैड एंट्रियों से वो बच सके। तो जाहिर है वो फैसले जो हुकूमत चाहेगी वही आएंगे। अब जब वो 25वीं आईनी तरमीम अगर लेकर आते हैं, फौजी अदालतों को वो लेकर आते हैं, उसको वो मंजूरी करवा लेते हैं, तो केस किसके पास जाएगा? उसी बेंच के पास जाएगा ना, जो बेंच उन्होंने बनाया हुआ है, यानी कि हुकूमत के अपने ही जज होंगे। तो जिन लोगों ने 25वीं तरमीम की होगी, किस तरह वो इस चीज को कालादम करार देंगे कि ये गलत हुआ?
یعنی کہ جج تو پہلے ہی یہاں پر جو ہے وہ زیادہ تر کمپرومائز ہوتے ہیں، تو اب تو پورے کا پورا سسٹم ہی ان کے ہاتھ میں چلا گیا، پورا کنٹرول ان کے ہاتھ میں چلا گیا ہے، اب تو کوئی بات رہ ہی نہیں گئی کرنے والی۔ اور ایک بہت بڑی خبر ہے، یہ ایک دو دن کے اندر مارکیٹ کے اندر یہ خبر اوپن ہو جائے گی، یہ اتنی بڑی خبر ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس سال کی سب سے بڑی خبر ہے تو بات غلط نہیں ہوگی۔ زین قریشی جو حکومت کے ساتھ گئے ہیں اور انہوں نے جو غداری کی ہے، شاہ محمود قریشی سے مشورہ کرنے کے بعد یہ کام ہوا ہے، یعنی کہ شاہ محمود قریشی نے ہی ایسا کرنے کے لیے اس کو کہا ہے، اور اب یہ چیزیں تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ باہر آنا شروع ہوگی۔ آج ان کی جو بیٹی ہے مہر بانو قریشی، پھٹ سے ان کی جو ہے وہ ملاقات بھی ہوگی ہے شاہ محمود قریشی کے ساتھ، اور آپ یقین کریں کہ جب سے یہ خبر مجھ تک پہنچی ہے میں اس وقت سے سوچ رہا ہوں کہ اب یقین کرنا کس پہ آپ یقین کر سکتے اس ملک کے؟ کیا ہم اتنے ہی ڈوب چکے ہیں بحیثیت قوم؟ حد ہوتی ہے کسی چیز کی، حد ہوتی ہے، تھوڑا سا تو یار بھرم رہنا چاہیے نا، مجھے تھوڑا سا تو بھرم رہنا چاہیے کہ یہ فلاں بندہ نہیں بک سکتا، سارے بھرم ٹوٹ چکے ہیں۔ اپوزیشن کو دبانے کے لیے حکومت کارنامے سر انجام دیتی ہے جو شروع سے ہماری حکومتیں دیتی آ رہی ہیں، تو ظاہر ہے اپوزیشن کس کے پاس فریاد لے کر جائے گی؟ ظاہر ہے انہوں نے عدلیہ کے پاس جانا ہے، تو عدلیہ ظاہر ہے ان کے خلاف اگینسٹ جا کر تو فیصلہ نہیں کرے گی، تو اس طرح عدلیہ پوری طرح اب ان کے کنٹرول میں چلی گئی ہے، اس طرح دنیا میں اور کہیں نہیں ہے۔ یہ تو شمالی کوریا سے بھی زیادہ مسئلہ خراب انہوں نے کر دیا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اداروں کا اصل کام کیا ہے؟ لوگ جب ہتھیار اٹھاتے ہیں کس کے خلاف اٹھاتے ہیں؟ لوگ احتجاج کس کے خلاف کرتے ہیں؟ ظاہر ہے ہر چیز کی لمٹس ہوتی ہیں کچھ۔ پولیس جو ہے ان کے خلاف غصہ اس لیے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ فرنٹ پر ہوتے ہیں، کام ڈالنے والے تو کوئی اور ہوتے ہیں نا، پولیس والے سامنے ہوتے ہیں۔ اب اگر مجھ پر جھوٹے مقدمات درج کروائے جائیں گے اور مجھے عدالتوں سے انصاف نہیں ملے گا، پولیس اس کے اندر ملوث ہوگی، تو ظاہر میں احتجاج کروں گا۔ اب اگر احتجاج کرنے پر بھی پابندی ہوگی تو کیا کروں گا؟ میں ہتھیار ہی اٹھاؤں گا۔ اسی طرح ہی خانہ جنگی ہوتی ہے کسی ملک کے اندر، اور اسی وجہ سے بغاوت پر لوگ اتر آتے ہیں۔ بلوچستان میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے جاتے جاتے جو ہے وہ ایک اور کارنامہ سر انجام دے دیا ہے۔ انہوں نے جناب وہ الیکشن کمیشن کا وہ جو کیس تھا کہ یہ سیٹیں جو ہے پی ٹی آئی کی ہیں ان کو آپ دے دیں، خواتین کی مخصوص نشستوں کی میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے جاتے ہوئے یہ لکھ دیا اپنے اختلافی نوٹس کے اندر کہ بھائی یہ تو ان کے اوپر واجب ہی نہیں ہے، وہ نہیں مانے وہ فیصلہ کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا، ان کے اوپر تو توہین عدالت بھی نہیں لگے گی، وہ ایک نئی جو ہے وہ لڑائی کا سبب بن کر جا رہے ہیں۔ مرنا نہیں ہے شاید اس شخص نے، مطلب سمجھ نہیں آتی یہ شخص پاگل ہے، اس کو مسئلہ کیا ہے؟ یہ پاکستان کا دشمن ہے، یہ کسی ایجنسی کا بندہ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے یہ شخص کون ہے، یہ کیوں اس طرح کر رہا ہے۔ اور ایک اور جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے حکومت کا جو انہوں نے ساتھ دیا ہے وہ سمراٹ سمیٹنے کا وقت ان کا آ چکا ہے۔ ان کا بیٹا کے پی کے اندر گورنر بننے جا رہا ہے۔ یہ شاید بات ابھی جو ہے وہ آپ کو میری اچھی نہ لگے، لیکن ایسا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ 10 دن 20 دن مہینہ 2 مہینے آپ کو چیزیں واضح طور پر دکھائی دینا شروع کر دیں گی۔ مولانا فضل الرحمان نے جن لوگوں نے ترمیم کی ہے ان سے بھی زیادہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جو ہے وہ کھنجر مارا ہے پیٹھ میں۔ صرف ایک رستہ بچتا ہے اور وہ ہے بھرپور احتجاج کا، پرامن احتجاج کرنا ہے، بھرپور احتجاج وکلا کو چاہیے کیونکہ وکلا کی ذمہ داری ہے آئین کو بچانا، اور
عدالتوں کے اندر سے جو ہے وہ احتجاج ہونا چاہیے، سول سوسائٹی کو کھڑا ہونا چاہیے، پاکستان کے بیوروکریٹس جو ہیں جو انصاف چاہتے ہیں اس ملک کے اندر ان کو بھی کھڑا ہونا چاہیے، سیاسی جماعتوں کو کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ جماعت اسلامی نے بہت جلد کچھ فیصلے کر لیے ہیں، ایسا ان کو کرنا چاہیے تھا، ضرورت ہی چیز کی۔ اب پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہے کہ وہ انگیز کریں، جس کو جماعت اسلامی کو، اس کے علاوہ جی ڈی اے کو انگیج کریں، اور اس کے ساتھ جو ہم خیال ان کی جماعتیں ہیں، مجلس وحدت المسلمین ہے، اس کے علاوہ سندھ اور بلوچستان کے اندر قوم پرست جماعتیں ان کو انگیج کریں، اور انگیج کر کے ان کو اس احتجاج کے اندر وہ لے کر آئے۔ جماعت اسلامی کے اندر بہت زبردست قسم کی اسٹریٹ پاور ہے۔ دوسرا، ان کے لوگ بڑا جو ہے وہ کمیٹڈ ہوتے ہیں اپنی جماعت کے ساتھ، اور ہر سطح تک وہ چلے جاتے ہیں۔ تو احتجاج کرنا ہے، بھرپور طریقے سے احتجاج کرنا چاہیے۔ طلبہ جو ہیں جماعت اسلامی کی جمعیت ہے، اس کے علاوہ آئی ایس ایف ہے، اور دوسری جو طلبہ تنظیمیں ہیں ان کو ساتھ ملانا چاہیے۔ یہ طلبہ نے کب نکلنا ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے طلبہ تنظیموں پر، اور وہ کہتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو چلانا ہے، اور یہ پاکستان کا جو ہے وہ روشن مستقبل ہے، روشن چہرہ ہے۔ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے وہ بھی باہر نکلے، انہوں نے اب تک کچھ نہیں کیا، اپنا کردار ان کو بھی ادا کرنا چاہیے، یونیورسٹیوں کو نکلنا چاہیے، کالجز کو نکلنا چاہیے، ایون اب جو ہے وہ سکول کے جو بچے ہیں، ہائی سکولز کے، ان کو بھی باہر نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ کس طرح آپ اس ملک کو چلا سکتے ہیں؟ سسٹم سارے کا سارا رک جائے گا۔ اس طرح کی آئینی ترمیم کے بعد، اس طرح کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد بالکل جو ہے انصاف کی امید تو ہو گئی ہے ختم۔ عدلیہ کا نظام چل ہی نہیں سکتا، یہ ملک آگے بڑھ نہیں سکتا۔ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایکسپورٹ پاکستان کی گر چکی ہیں بہت زیادہ، امپورٹ بڑھ رہی ہیں۔ اب دوسرا کوئی طریقہ پاکستان کے اندر جو بڑے بڑے فلاسفر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مجھے بتا دے۔ آپ یو ایس کی جو ہے وہ انتظامیہ کو لا کر یہاں پر بٹھا دے، جب تک ایکسپورٹ نہیں بڑھتی، جب تک آپ کے پاس زر مبادلہ نہیں آتا باہر سے، جب تک اب جو باہر لوگ پاکستان کے کام کرتے ہیں وہ بھی ایکسپورٹ ہوتی ہے ایک طرح سے، یعنی کہ جو فورن ریمیٹنس ہے وہ خوفناک حد تک کم ہو گئی ہے، 6-7 ارب ڈالر اس کے اندر کمی ہو گئی ہے۔ ٹیکنالوجی، مطلب آئی ٹی کے اندر پاکستان کافی زیادہ گروتھ ہو رہی تھی، اس گروتھ کو بالکل زیرو کر دیا گیا۔ انٹرنیٹ کی بندش ہے پاکستان کے اندر، جس طرح بار بار ڈسٹربن ہو رہی ہے، اور جو کمپنیاں پاکستان کے اندر کام دے رہی تھی انہوں نے آرڈر دینا بند کر دیے، اور ان کا یہ خیال ہے، بلکہ وہ برملا اظہار اس چیز کا کر چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر جس طرح اب انٹرنیٹ کی سپیڈ ہے، اس سپیڈ کے ساتھ اگر ہم پاکستانی نوجوانوں کو روزگار دیتے ہیں، ہم ان کو کام دیتے ہیں، کوئی پروجیکٹ ان کو دیتے ہیں، وہ ٹائم پر ہمیں نہیں دے سکیں گے تو ظاہر ہے ہم ان لوگوں کے ساتھ کس طرح کام کر سکیں گے؟ یہ سارا کچھ جب ہو رہا ہے، ایکسپورٹ گر رہی ہیں، اس کے علاوہ فورن ریمیٹنس کے اندر واضح طور پر کمی ہو چکی ہے، اس کے ساتھ آئی ٹی کا شعبہ بالکل بیٹھ چکا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ملک کے اندر ہم مہنگائی کو کنٹرول کر سکیں کہ کس طرح آپ کیسے کنٹرول کریں گے؟ زراعت کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا ہے، انڈسٹری آپ کی بند ہو رہی ہے۔ کسی زمانے میں چاول کی بہت زیادہ ایکسپورٹ پاکستان کی تھی، اور پاکستان کافی زیادہ زر مبادلہ کماتا تھا۔ دنیا کی جو بڑی ٹاپ کی مارکیٹیں ہیں ٹیکسٹائل کی، اس پر پاکستان کا پوری طرح طوطی بولتا تھا۔ اب وہ سری لنکا جیسے ملکوں کے پاس ہے، بنگلہ دیش کے پاس۔ بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ تقریباً 85 ارب ڈالر کے پاس چلی گئی ہے، اور ہماری کتنی ہے؟ 25، 24، 23، 22، اور بڑی مشکل سے جو ہے وہ 3 سال پہلے جو ہے وہ تقریباً 32 ارب ڈالر پر چلی گئی تھی۔ اب وہ دوبارہ پیچھے آ گئی ہے، یعنی اندازہ کرے دنیا آگے کی طرف جا رہی ہے، ہم پیچھے آ رہے ہیں۔
اور پاکستان کے اندر جس طرح کروڑوں نوجوان جو ہیں وہ بے روزگار ہو چکے ہیں، اب ایک چھوٹی سی چنگاڑی لگانے کی ضرورت ہے، کوئی بڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جس طرح ہمیں وہ باتیں اچھی نہیں لگتی تھی جب یہ لوگ کرتے تھے، جب پاکستان کے اندر جو دفاعی تجزیہ نگار وہ کہتے تھے کہ پاکستان کو گھیرا جا رہا ہے، پاکستان کو اس طریقے سے پھنسایا جا رہا ہے کہ پاکستان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جائے، پاکستان کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپنے ایٹمی اثاثوں سے دستبرداری کا اعلان کرے۔ پہلے آپ کو یہ کہا جائے کہ جناب اس کے اندر کمی لے کے آئیں، فوج کی تعداد کم کریں، پھر کہا جائے کہ جناب یہ جو آپ کے لانگ رینج کے میزائل ہیں اس کی رینج کو کم کریں، اور اس کے بعد جناب آپ کو کہا جائے کہ جی آپ اس سے دستبردار ہو جائیں۔ اور اس وقت یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بہت جلد اسرائیل کو تسلیم کر لے گا، پاکستان جو وہ انڈیا کی بالادستی قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب سے ہم لوگوں نے ہوش سنبھالا ہے، پاکستان کا جو سب سے بڑا کمپیٹیٹر ہے وہ انڈیا رہا ہے۔ انڈیا کا ہر محاذ پر ہم نے مقابلہ ڈٹ کر کیا ہے، وہ جو ہے ہر جگہ ہمارے سامنے کھڑا ہوتا تھا، لیکن ہم ان کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے ہیں، اور اس چیز کو انڈیا کے اندر اپریشیٹ بھی کیا جاتا رہا ہے۔ لیکن اب پاکستان کا کسی بھی طرح اب انڈیا کے ساتھ موازنہ کرنا بیوقوفی ہے، توہین ہے۔ میں سمجھتا ہوں انڈیا کے ساتھ اب موازنہ نہیں کیا جا سکتا، ہمارا موازنہ تو بنگلہ دیش کے ساتھ بھی اب نہیں ہو سکتا۔ ہم سمجھ رہے تھے بنگلہ دیش بہت کمزور ہو چکا ہے، اور اب یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ نا بنگلہ دیش کی طرح کے حالات او بھائی ذرا غور کریں کہ بنگلہ دیش کے اندر یہ جو رجیم چینج ہوا ہے وہ کیسے ہوا ہے، وہاں مسئلہ کیا تھا؟ او بھائی وہاں پر جو لوگ نکلے ہیں وہ پڑھا لکھا طبقہ تھا، وہ اسٹوڈنٹ تھے۔ آپ کی اکثریت نوجوانوں کی اب بھی ان پڑھ ہے، تو آپ کے اور ان کے مزاج کے اندر تبدیلی ہے۔ وہ ایک پڑھا لکھا معاشرہ ہے اور ہمارا معاشرہ پڑھا لکھا نہیں ہے، ہمارا ان پڑھ معاشرہ ہے۔ ہماری لڑائی اور ان کی لڑائی میں بہت فرق ہے۔ ہم اب بھی روٹی کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم اب بھی، اور ہم تو دیہڑی کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم مزدوری مانگ رہے ہیں، ہمارے پاس مزدوری نہیں ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب گریڈ 18 کا افیسر جو ہے وہ آپ اپنی پارٹی کے لوگوں کو سے جو ہے وہ سلیکٹ کر لیتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو موقع نہیں دیتے۔ اور ہم تو لڑ رہے ہیں کہ بھائی فیکٹریاں چلاؤ، ہمیں کام نہیں مل رہا، ہمیں روزگار دیں، بھلے دیہڑی دے دیں۔ ہماری حالت اس طریقے کی ہو چکی ہے۔ امریکہ نے کچھ ہمیں ریلیف دیا ہوا ہے، ہماری ایکسپورٹ کا زیادہ تر حصہ امریکہ کو جاتا ہے۔ چائنا کے ساتھ تو ہماری انڈرسٹینڈنگ اس طرح کی ہے ہی نہیں ہے بزنس کے اندر، ہم چائنا کو کیا دے سکتے ہیں؟ چائنا سارا کچھ ہمیں بیچ رہا ہے، ٹریڈ کے بدلے ٹریڈ ہوتی ہے دنیا کے اندر، لیکن پاکستان جو ہے وہ چائنا سے لے سب کچھ رہا ہے اور وہ ہم سے کچھ بھی نہیں لے رہے، جبکہ ان کے اگر کوئی پاکستان کے اندر پروجیکٹ بھی چلتے ہیں تو وہ اپنے ہی لوگوں کو لے کر آ جاتے ہیں کہ بھائی یہی کام کریں گے۔ یہ صورتحال ہے، ہمیں اس صورتحال سے نکلنا ہے۔ کیسے نکلنا ہے؟ سب سے پہلے اصلاحات کی ملک کے اندر ضرورت ہے۔ ٹیکس کا نظام جب تک ٹھیک نہیں ہوتا ملک آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ ٹیکس کے نظام کو بہتر کرنا ہے، لوگوں کو یقین دلانا ہے کہ وہ اگر پاکستان کے اندر پیسہ خرچ کرتے ہیں، سرمایہ لے کر آتے ہیں، ان کا سرمایہ ضائع نہیں ہوگا۔ جو ایکسپورٹر ہیں ان کو سہولتیں دینا ہوگی، باہر سے آنے والے انویسٹر جو ہے ان کو ون ونڈو آپریشن کے تحت جو ہے ان کے لیے آپریشنز کرنے ہوں گے۔ پولیس کا نظام یکسر بدلنے کی ضرورت ہے، ایف بی آر بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا کسٹم کا ڈپارٹمنٹ ہے، اتنی کرپشن ہے کسٹم اور ایکسائز کے ڈپارٹمنٹ کے اندر، توبہ 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 توبہ۔ جن لوگوں کا کام سمگلنگ روکنا ہے وہ لوگ سمگلنگ کے اندر ملوث ہیں۔ 1300 کے قریب ایران سے پروڈکٹ مختلف جو ہیں وہ پاکستان کے اندر سمگلنگ ہو کر آتی ہے۔ رانی جوس پورے پاکستان کی ہر دکان سے ملتا ہے، ٹوٹلی 100% سارا سمگلنگ ہو کے آتا ہے۔ ڈیزل سمگلنگ ہو کے آتا ہے، موبلائل سمگلنگ ہو کے آتا ہے۔
मोम स्मगलिंग होके आती है, मोम। अगर मोम स्मगलिंग होके ना आए तो माचिस 50 रुपए की हो। इसके अलावा प्लास्टिक दाना स्मगलिंग होके आता है। ये जो शॉपर इस्तेमाल करते हैं ये भी ज्यादातर स्मगलिंग होकर आता है। ओ भाई, हम उनके साथ ट्रेड नहीं कर रहे, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते उनको, इंपोर्ट उनके साथ नहीं कर सकते, तो भाई जब सारी चीजें स्मगलिंग होके आ रही है, और जाहिर है उनके पास बिजली फ्री है, उनके पास पेट्रोलियम मसनूआत तकरीबन अपने लोगों के लिए फ्री है ईरान के पास। अब एक चीज उनके पास जो तैयार हो रही है उसकी लागत 1 रुपया है, वही चीज हम तैयार करते हैं उसके ऊपर 20 रुपए खर्चा होता है, लेबर जो है उसकी कॉस्टिंग ज्यादा पड़ती है, बिजली के रेट ज्यादा है। तो भाई हमें अपनी इंडस्ट्री के जो म्यारात है उसको भी बदलने की ज़रूरत है। हमें अब क्वालिटी की तरफ भी जाने की ज़रूरत है। ये जो सड़कों के ऊपर डालते हैं, जिसको तारकोल कहते हैं, ये कहाँ से आती है? ये भी सारी स्मगलिंग होके आ रही है। अगर ये स्मगलिंग होकर नहीं आए, और यकीन करें कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तकरीब 250 से ज़्यादा रेट है पर केजी उसका, तो ये 400 रुपये से भी ज्यादा इसका रेट हो, हजारों टन ये जो तारकोल है ये भी ईरान से स्मगलिंग होकर आती है। और भाई हमारे पास है क्या? हर चीज या तो हम स्मगलिंग कर रहे हैं या दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हम कर रहे हैं। नखट्टू, बिल्कुल नखट्टू हो चुके हैं। मैन्युफैक्चरिंग की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है, हम गौर ही नहीं करते कि हमने क्या करना है। इन अदारों को की इस्लाहात करने की जरूरत है। जो कॉम्पिटेंट लोग हैं उनको हेड लगाना चाहिए।